अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। लगता यह है कि पाकिस्तान की सियासत का महवर 2 या 3 अहम इशूज़ ही हैं जिसके ऊपर खुलकर डिबेट की जाती है, लेकिन लगता यह है कि नतीजे पे जाना बहुत मुश्किल नज़र आता है। चाहे मखसूस नशिस्तों का मसला हो, इसके ऊपर हुकूमत का एक अपना इनिशिएटिव है, अपना स्टांस है। अदलिया कुछ और बात कर रही है और अपोजिशन जो कि मखसूस नशिस्तों को के हवाले से कहती है कि वो इनकी हकदार है, वो एक अपना मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है। लेकिन लगता यह है कि इस मामले में जो रस्साकशी का मसला है वो अभी तक हल नहीं हो सका है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ख़ास तौर पर जिन आईनी तरामीम के ऊपर पिछले 1 माह में खुलकर डेवलपमेंट की कोशिशें की गई, हुकूमत की तरफ से इत्तेहादियों ने भी भरपूर सपोर्ट किया, अभी तक वो हतमी मराहिल में दाखिल नहीं हो सका है। लेकिन लगता यह है कि मौजूदा चीफ जस्टिस की जो रिटायरमेंट है उसके करीब आने का वक्त जिस तरह से नज़दीक आ रहा है, लगता है कि हुकूमत की तरफ से कोई ना कोई हिकमत अमली ज़रूर मुरतब की जाएगी। लेकिन इस मरतबा कोशिश ये की जा रही है कि मुख्तलिफ तबका फ़िक्र को एतमाद में भी लेने की कोशिश की जा सके, क्योंकि इससे पहले ये शिकायत रही मुख्तलिफ हल्कों की तरफ से कि खुलकर शायद एतमाद में नहीं लिया गया। लेकिन बारहा इस हवाले से हुकूमत ये मौक़िफ़ इख्तियार करती रही कि कोई भी चीज़ अभी अपने हतमी मरहले में नहीं पहुंची है और उस पर पहुंचने से पहले ये कोशिश की जाएगी कि तमाम स्टेक होल्डर्स को इस पर एतमाद में लिया जाए। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो नुकात या जो एतराज़ात मुख्तलिफ जमातों की तरफ से आयद किए गए थे, जिसमें JUIF सर फहरिस्त थी और उसमें पीपल्स पार्टी ने एक बड़े मीडिएटर का किरदार अदा किया था, क्या ऐसी बड़ी जमातों को भी शामिल गुफ्तगू किया जाएगा या फिर नहीं, ये हुकूमत के लिए भी एक बड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि जो कानून साजी की जा रही है वो यकीनन एक नई अदलिया की शक्ल को तश्कील देगी और यकीनन उसके फ़ायदे के लिए साबित होगी। लेकिन अब देखना ही होगा कि इस हवाले से बाकी जमातों को एतमाद में लेने का जो एलिमेंट है वो किस हद तक उसको फुलफिल कर सकेगी मौजूदा हुकूमत और हिकमत अमली इस हवाले से क्या होगी, इसी के ऊपर बात करना मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल अज़हर कियानी साहब। बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, ये फरमाएगा कि मल्टीपल चैलेंजेस हैं जो इस वक्त हुकूमत को दरपेश हैं। एक तरफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, इसके ऊपर तनकीद हो रही है, एक तरफ जो नया जुडिशल पैकेज जिसको नाम ले लें या आईनी तरमीम नाम ले लें उसके ऊपर भी हुकूमत फ़ाइट बैक कर रही है। बज़ाहिर तो ये तमाम चीज़ें जो मौजूदा कवानीन का सिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए हैं, लेकिन हर जमात अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात लेकर बढ़ रही है। तो आपके ख़्याल में कोई एक पॉइंट है, ऐसी डेडलाइन जिस पर हुकूमत का मौक़िफ़ हो कि इस टाइम फ्रेम में रहते हुए हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को मुतमईन करना है, क्योंकि मौजूदा चीफ जस्टिस के जाने में बड़े कम दिन रह गए हैं अब? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। आपकी इजाज़त से जो दोनों आपने नुकात उठाए हैं जी, इसको ज़रा एक एक करके मैं एड्रेस कर लेता हूँ जी। पहले है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल या एक्ट और उसके जो अब उसमें जो तरमीम के लिए जो ऑर्डिनेंस आई है। देखिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट आई थी 2 साल कबल तकरीबन, या जब हमने इसको प्रॉबल के हमने पिछली 16 माह की हुकूमत में जब इसको प्रोमलगेट किया था, तो आपको याद होगा कि हमने ये बात की थी कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए, जहाँ पे फ़र्द वाहिद चीफ जस्टिस के बजाय 3 जजेस जो हैं वो फैसला करें बेंच फॉर्मेशन का और सुओ मोटो के केसेस कौन से कहाँ पे सुओ मोटो इन्वोक करना है। अब आपने देखा है कि वो 3 सीनियर मोस्ट जजेस थे चीफ जस्टिस समेत, और उस वक्त जो लोग तनकीद कर रहे थे इसके ऊपर कि इससे वो आज इस बात पे तनकीद कर रहे हैं कि हमने जिस तरह है इस तरह ही रहना चाहिए। तो मुझे पहले तो इस बात की खुशी है कि ये जो लोग उस वक्त तनकीद कर रहे थे हमारे इस कदम पर, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पर, वो आज मान गए हैं कि वो दुरुस्त फैसला था। अब आप ये जो ऑर्डिनेंस है इसके अंदर बुनियादी तौर पे हमने एक पहले जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया तो मेरे नज़दीक प्रोसेस में बेहतरी आई, फ़र्द वाहिद से 3 लोगों के पास गई। अब इस ऑर्डिनेंस के तहत एक तो ये हुआ है कि वो अभी भी 3 जजेस ही हैं जो तयन करेंगे बेंचेस का। उसके अंदर सिर्फ इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है कि चीफ जस्टिस और सीनियर प्यूनी जज, जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके अलावा तीसरे जो जज हैं वो चीफ जस्टिस को ही नॉमिनेट कर सकते हैं। और उससे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि अगर किसी वजह से एक जस्टिस ना मौजूद हो तो कोई और जज भी उनका इंतखाब हो सकता है, जिससे उस कमेटी का कोरम मौजूद रह सकता है और कंटिन्यूटी रह सकती है, और साथ साथ दीगर जजेस को इसमें मौका भी मिल सकता है। इसके साथ साथ इस ऑर्डिनेंस के अंदर 2-3 और चीज़ें भी हैं जो कि हमेशा से ज़रूरत रही हैं, जो कि दीगर बार्स के भी मुतालबा रहा है, जिसमें केसेस को फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट बेसिस पे सुनना, ताकि लोगों के केसेस ज़ेर इल्तवा ना रहें बहुत देर तक, और अगर कोई वजह है, अगर कोई केस आउट ऑफ टर्न सुना जाता है तो उसकी कोई कोजेंट रीज़न होनी चाहिए। इसी तरह यहाँ पे ये भी शामिल किया गया है कि हर केस की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, केसेस की ट्रांसक्रिप्शन, इवन हेयरिंग्स की ट्रांसक्रिप्ट मौजूद होनी चाहिए, और साथ ही साथ
इसमें ये भी डाला गया है कि आपके जो सुओ मोटो कहीं पे भी इन्वोक होता है तो उसके रीजंस रिकॉर्ड होने चाहिए। तो ये तो वो सब दुरुस्तगियां हैं जो कि वैसे भी ओवरऑल एक मुतालबा रहा है लीगल फ्रेटर्निटी का भी, और अब ये ऑर्डिनेंस की सूरत में आया ताकि इसका इतलाक हो जाए और आइंदा परमानेंट लॉ बनाने के लिए नेचुरली ये मामला पार्लियामान में आएगा, दोनों हाउसेस से पास होगा, तो तभी ये तरमीम फुल एंड फाइनल होगी। ठीक, अच्छा सर, ये तो आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से कहा। अब जो दूसरी बात है जी बिल्कुल, दूसरी जो आईनी तरमीम की बात है सना साहिबा, देखिए उसमें गुजारिश ये है कि आईनी तरमीम तो बाय डेफिनेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो ब्रॉड कंसेंसस के बगैर मुमकिन ही नहीं होती। इसमें जब तक आपके पास 2/3 अक्सरियत नेशनल असेंबली में अलहदा और 2/3 अक्सरियत सेनेट में अलहदा ना हो तो आप ला ही नहीं सकते। तो यकीनन एक आईनी तरमीम का पैकेज है जिसके ऊपर अभी एक डिस्कशन जारी है, और जब तक दीगर जो पॉलिटिकल एक्टर्स इसमें मौजूद हैं वो 2/3 अक्सरियत की हद तक इस पर इत्तफाक नहीं करेंगे तो नेचुरली ये हम इसको आगे नहीं चला सकेंगे। मगर इसमें बहुत सारी वो चीज़ें हैं जिस पे आज मैंने देखा कि बिलावल भुट्टो साहब भी बात कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का क़याम होना चाहिए। इसके अलावा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सीनियर जुडिशरी। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी 2 अपोजिशन और 2 ट्रेजरी के मेंबरान की इजाफे की बात है। इसमें दीगर और चीज़ें हैं जो ऐड की गई हैं। तो देखिए इन सब चीज़ों के ऊपर आपकी अभी 63A जो कि एक डिफेक्शन का क्लॉज है जिसके अंदर वोट नहीं गिना गया था, जो मेरे नज़दीक एक री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थी बाय द कोर्ट, जब उन्होंने कहा कि ये वोट भी नहीं गिना जाएगा, उसकी दुरुस्तगी का ही मामला है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बातचीत जारी है। मेरा ख्याल से टाइम फ्रेम तो नेचुरली सब चाहेंगे कि जितना जल्दी इत्तफाक हो जाए बेहतर है, मगर नेचुरली ये इतने अहम मौजू हैं कि इसमें जितनी कंसल्टेशन हो और जितना इत्तफाक हो उतना ही बेहतर है, और उसके लिए जितना भी वक्त दरकार है वो लेना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा सर, 2-3 चीज़ों में मैं आपकी रहनुमाई चाहूँगी। एक तो ये कि JUIFA और पीपल्स पार्टी के बारे में ये खबर थी कि शायद वो भी इसी किस्म के तरमीमी मुसवदे के ऊपर काम करें क्योंकि कुछ रिजर्वेशंस थी JUIFA की। एक तो ये कि क्या इसमें नून लीग की कंसेंट शामिल है कि अगर वो इंडिविजुअली इन मुसवदों के ऊपर काम कर रही हों, और दूसरा ये कि ये भी क्वेश्चन रेज हो रहा था कि अगर JUIFA कन्विंस हो गया इस अमेंडमेंट के ऊपर तो क्या नंबर्स के हिसाब से 2/3 मेजॉरिटी इस हुकूमत को मिल सकेगी या नहीं मिल सकेगी? इन 2 चीज़ों की अगर वजाहत कर दें। देखिए सना साहिबा, हमारी जो हुकूमत है, हमारी पार्टी कॉन्फिडेंट थी कि अगर मौलाना साहब उस वक्त मान जाते या उनके साथ कोई इत्तफाक हो जाता तो या उनके साथ एक एग्रीमेंट हो जाती ऑन दीज अमेंडमेंट्स तो नंबर्स वर कंप्लीट। ये हमारी राय है, और हम आगे भी नेचुरली देखिए इन एनी केस 2/3 अक्सरियत के लिए तो आपको वो नंबर्स मुकम्मल होंगे तो ही मामला आगे चलेगा। और बात ये कि अब क्योंकि ये एक कमेटी में भी डिस्कस हो रहा है गालिबन जो खुर्शीद शाह साहब जिसको हेड करते हैं, जिसमें अपोजिशन भी शामिल है, तो हमारी उम्मीद यही है कि एक ब्रॉड कंसेंसस के साथ जिसके अंदर अपोजिशन के भी दीगर मेंबरान को कायल किया जाएगा कि ये वो चीज़ें हैं जो कौमी मफाद में हैं, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की एक क़याम की एक आर्ग्यूमेंट्स हैं जो हम पेश कर रहे हैं। पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन हुकूमती और अपोजिशन बेंचेस दोनों की तरफ से 2-2 लोगों की मौजूदगी होना जुडिशल कमीशन में, ताकि जजेस की तकर्री के अंदर उसकी से आए, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मुझे नहीं नज़र आता कि अपोजिशन को भी कोई एतराज़ होना चाहिए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो किसी एक सियासी जमात के मफाद की बात नहीं है, निज़ाम की बेहतरी की बात है। एंड आई एम श्योर कि हम कोशिश करेंगे कि सबको साथ लेके चलें और जितना मैक्सिमम पॉसिबल कंसेंसस हो सकता है कायम करें। देखिए मेंबर्स एट द एंड ऑफ द डे वो नेचुरली अपनी पार्टी की भी हिदायत है और अदरवाइज भी वो फैसला करेंगे, तो ये कंसेंसस की एफर्ट जारी रहेंगी और नेचुरली ये तब ही पास होंगी बाय डेफिनेशन फ्रॉम बोथ हाउसेस जब 2/3 अक्सरियत की हद तक इत्तफाक हो जाएगा। जी सही। अच्छा बिलाल साहब, ये बताएगा सर कि मखसूस नशिस्तों का जो फैसला आया उसके बाद उससे पहले वजाहत भी आई, अब इलेक्शन कमीशन सिर्फ पिछले कोई 4 या 5 इजलास मुनक्किद कर चुका है लेकिन वो डिसीजन पर नहीं पहुंच रहा। अब खबरें ये हैं कि वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू भी करने जा रहे हैं जिसमें वो रिजर्वेशंस उठाएंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली वो अपने आप को इंडिपेंडेंट इदारा समझते हैं। आपके ख्याल में आखिर वजह क्या है? कौमी असम्बली के स्पीकर ख़त भी लिख चुके हैं, उनको वजाहत कर चुके हैं कि मखसूस नशिस्तों के ऊपर कौमी असम्बली या पार्लियामेंट का क्या टेक होना चाहिए। अब फिर इशू क्या है? इस मामले को हल करने के लिए गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव लेना चाहेगी या ये मामला इलेक्शन कमीशन और अदलिया के बीच में ही छोड़ देना चाहेंगे? जी देखिए, ये तो मामला बुनियादी तौर पे है ही, अगर आप देखा जाए तो ये दिस इज़ अ मैटर बिटवीन पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन एंड द सुप्रीम कोर्ट। बुनियादी तौर पे तो जी इलेक्शन कमीशन वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि मेंबर्स को नोटिफाई करती है।
اینڈ اس معاملے کے اندر اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک میجورٹی آرڈر ہے جو میں بھی اور دیگر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک غلط فیصلہ ہے، مطلب کہ اس کے اندر غلطیاں ہیں، فیصلوں میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور اسی لیے آئین کے مطابق اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے ریویو پٹیشنز بھی دائر ہوئی ہوئی ہیں۔ الیکشن کمیشن کی علیحدہ ہیں، آئی تھنک ہماری علیحدہ ہے، پیپلز پارٹی کی علیحدہ ہے، وہ بھی ابھی پینڈنگ ہے۔ اس کا ڈیٹیلڈ آرڈر بھی کافی تاخیر کے بعد گزشتہ روز آ گیا ہے۔ اختلافی نوٹ بھی آپ کے سامنے ہیں جس کے اندر سنگین سوالات اٹھائے گئے ہیں، مگر ان ایڈیشن ٹو دس ایک طرف وہ ریویو پٹیشنز ہیں، مگر ان ایڈیشن ٹو دس آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ نے ایک الیکشنز ایکٹ میں ترمیم بھی کی ہے جس کے اندر میرے نزدیک وہ پرائیویٹ ممبر بل میں نے اور میری کالیگ زیب جعفر صاحبہ نے ہم نے مل کے وہ بل پیش کیا تھا جو کہ نیشنل اسمبلی سے پہلے اسٹینڈنگ کمیٹی سے گزر کے پاس ہوا اور اس کے بعد سینٹ سے ہی پاس ہوا، اور اس میں ہم بنیادی طور پہ ہمارے نزدیک جو آئین اور قانون کے اندر موجودہ چیزیں ایکسیپٹڈ تھیں ایز لا اینڈ پریکٹس، ہم نے انہی کو مزید وضع کیا۔ تو اس قانون کا ہی حوالہ دیتے ہوئے اسپیکر صاحب نے بھی، اسپیکر نیشنل اسمبلی نے ایک چٹھی لکھی ہے ٹو دا الیکشن کمیشن citing کہ in his view after these amendments especially that judgment can no longer be implemented Supreme Court کی because یہ اس کو سپرسیڈ کرتی ہے یا اوور رائڈ کرتی ہے، اور ان اینی کیس ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جو موجودہ قوانین تھے اس کے تحت وہ فیصلہ غلط تھا، مگر اگر یہ ہم مان بھی لیں کہ وہ فیصلہ درست ہے، اس بات سے ذرا ہٹ بھی جائیں، تو تب بھی یہ جو نئی امینڈمنٹ ہے یہ اب اس فیصلے کو اوور رائڈ کرتی ہے۔ یہ اسپیکر صاحب نے اپنی چٹھی میں الیکشن کمیشن کو لکھا ہے۔ تو نیچرلی الیکشن کمیشن نے ان ساری چیزوں کا جائزہ لینا ہے، سپریم کورٹ بھی موجود ہے، مگر انہوں نے موجودہ آئین اور قوانین کے مطابق ہی ایز اے کانسٹیٹیوشنل باڈی اپنے اگلے اقدامات اٹھانے، تو میرے خیال سے اسی کے اوپر وہ اب کوئی لائے عمل طے کر رہے ہیں، اینڈ آئی ہوپ کہ ایونچولی صحیح آؤٹ کم ہوگی چیز۔ صحیح۔ اچھا سر، ویسے وقت ختم ہو چکا ہے سیگمنٹ کا، لیکن مجھے اگر کوئکلی آپ بتا سکیں کہ عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو مخصوص نشستوں کا ایشو ہے اس کو شاید ہم پارلیمنٹ میں لے کے جائیں، تو وہ کس شیپ میں لے کے جایا جائے گا؟ یعنی حکومت اس کو اگر مسئلے کو لے کے جاتی ہے تو کسی آرڈیننس کی صورت میں، کوئی قرارداد کی صورت میں، کیا چیز انڈر ڈسکشن ہے کہ کس طریقے سے اس کے اوپر بات ہو سکے گی یا میسج دیا جائے گا عدلیہ کو، اگر یہ بتا سکیں؟ جی دیکھیے، میرا خیال ہے ثنا صاحبہ کوئی بھی یہاں پہ نا کسی قسم کی کوئی کانفرنٹیشن تو نہیں چاہتے، مگر میرا تو خیال ہے آلریڈی اسپیکر صاحب نے، اسپیکر نیشنل اسمبلی نے ایز دا کسٹوڈین آف دا ہاؤس، انہوں نے الیکشن کمیشن کو جو چٹھی لکھی ہے وہ آلریڈی ان اے وے اگر آپ دیکھا جائے تو پارلیمنٹ دیٹ از این ایگزامپل آف دا پارلیمنٹ ٹیکنگ اپ دا میٹر ود دا الیکشن کمیشن۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس لیٹر کی بنیاد کے اوپر وہ معاملہ ریزالو ہو جائے گا، مگر یقیناً آگے دیکھنا ہوگا کہ دیکھیے ایک ٹرائکوٹمی آف پاورز ہے۔ پارلیمنٹ is the only institution in the country which has the power to make laws. سپریم کورٹ کے پاس اس کو انٹرپریٹ کرنے کا اختیار ضرور ہے مگر ری رائٹ کرنے کا نہیں، تو پارلیمنٹ بھی یقیناً دیکھے گی کہ کہیں کوئی بھی ادارہ اپنے باؤنڈری سے تجاوز نہ کرے اور آئین اور قانون کے مطابق ہی چیزیں ہوں، اس کے اندر جو اوور سائٹ درکار ہے پارلیمان اپنا کردار ادا کرے گی، مگر میں امید کرتا ہوں کہ سارے آئینی ادارے اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے اس کو ذمہ دارانہ طریقے سے اور لاجیکل طریقے سے اس معاملے کا اختتام کریں گے۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ بلال اظہر کے آنے کے وقت کے لیے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، یقیناً حکومت کی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے، خاص طور پر مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک اپنا سٹانس ہے حکومت کا بھی، اور عدلیہ کی طرف سے جو فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر عدلیہ کا ایک اپنا سٹانس ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پارلیمنٹ اس حوالے سے اس ایشو کو کیسے ٹیک اپ کرتی ہے۔ ایک مختصر وقفہ، اور اپوزیشن کی بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف یقیناً سیاست تو کر رہی ہے اپوزیشن کی حیثیت سے، لیکن کچھ غلطیاں بھی کر رہی ہے، اور اس پر سیاسی ناقدین کیا رائے رکھتے ہیں اس میں بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک طرف بظاہر حکومت اور حکومت کی اتحادی جماعتیں، دونوں کی ترجیح یہ ہے کہ جو آئینی ترامیم ایجنڈے پر شامل ہیں حکومت کے، جن کے اوپر عمل درآمد پچھلے کچھ ہفتوں کے دوران نہیں ممکن ہو سکا تھا نمبر گیم کی وجہ سے، لگتا یہ ہے کہ حکومت اور اتحادی جماعتوں کی کوشش ہے کہ اس کے اوپر بخوبی کام کیا جائے۔ آج بلاول بھٹو صاحب نے کھل کر کراچی میں بات کی ایک تقریب میں، اور ان کی گفتگو سے بھی یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ریزرویشنز اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود بھی جو ترامیم کرنے کی حکومت کی خواہش ہے اس میں پیپلز پارٹی ان کا ساتھ بھی دے گی، اور جن آئینی عدالتوں کے قیام کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی پاکستان پیپلز پارٹی فرم نظر آتی ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف دیگر اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ مل کر جس ترمیم کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے کہ غیر آئینی ہے، اور بظاہر وکلا برادری کا ایک بڑا طبقہ بھی اس چیز کے اوپر قائل نظر آتا ہے،
جو مطمئن نہیں ہیں ان تمام تر قانون سازی کے حوالے سے جو حکومت کرنا چاہتی ہے کیا کچھ کر سکیں گے یا پھر نہیں. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ اپوزیشن کی طرف سے جو احتجاجی تحریک ہے جلسے جلوسوں کی شکل میں وہ موبلائز ہوتے تو نظر آ رہے ہیں, لیکن جس طرح کا کریک ڈاؤن حکومت کی طرف سے صوبوں میں اور خاص طور پر اسلام آباد کے گزشتہ جو جلسہ تھا اس میں کیا گیا, اس کے بعد بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ بڑا مشکل ہوگا اپوزیشن کی جماعتوں کے لیے کہ اپنے لیے ایک بریتھنگ سپیس بنا سکے. اس میں کچھ جو بنیادی لیڈرشپ ہے ان کی قیادت کا بھی فقدان ہے اور کچھ صلاحیتوں کے حوالے سے بھی کچھ کوتاہیاں, اور دوسرا یہ کہ جتنا لمٹائز کرنے کی کوشش حکومت کی طرف سے اپوزیشن کو کی جا رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی مخصوص نشستوں کے حوالے سے اور پارلیمنٹ کے باہر بھی, اس میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکمت عملی بہتر طریقے سے کیسے مرتب کرتی ہے. اسی پوری سیاسی سچ پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں نہ صرف یہ کہ سینئر سیاستدان ہیں بلکہ سابق گورنر سندھ بھی ہیں. عمران اسماعیل صاحب میرے ساتھ کراچی سے ویڈیو لنک پر موجود ہیں. عمران صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سر یہ بتائیے گا کہ سیاست کے حوالے سے بظاہر تو ہمیں پنجاب بڑا متحرک نظر آتا ہے, وفاق میں بھی کچھ ہلچل ہے, لیکن سندھ میں بڑی خاموشی ہے. بظاہر اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی نے MQM کو بھی سانپ سنگھا دیا ہے, وہ بھی زیادہ کھل کر بات نہیں کر رہے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کی بھی جو قیادت تھی کچھ ہفتے پہلے ہی کوشش ہو رہی تھی کہ PTI کی طرف سے وہاں جلسہ ہو, لیکن وہ بھی کچھ کرتے ہوئے ابھی نظر نہیں آ رہے ہیں. آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے کہ صحیح معنوں میں سندھ اتنا پرو ایکٹیولی نظر نہیں آ رہا ہے پالیٹکس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر حکومتی الائنس کے اندر کوئی سیاست کر رہا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی بلا شبہ کر رہی ہے. اپنا انہوں نے صدر بھی بنا لیا, وہ حکومت میں ہیں بھی نہیں, وہ حکومت ان کے بغیر چل بھی نہیں سکتی. سینٹ میں بھی ان کا بندہ آ کے بیٹھ گیا ہے, نیشنل اسمبلی میں بھی ان کا بندہ آ کے بیٹھ گیا ہے, گورنرز بھی ان کے لگ رہے ہیں, لیکن وہ حکومت کا حصہ بھی نہیں ہے. اور وہ اپنی آزادی اور جمہوریت اور وہ ساری کہانیاں بھی کرتے رہتے ہیں. اور وہ بلاول آج بھی اپنے نانا کی بات کر رہے تھے. میرا نہیں خیال کہ نانا نے یعنی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کبھی بھی ایسی کوئی بات کی ہے کہ جی وہ چاہے کچھ ہو جائے, عدلیہ کو نقصان پہنچ جائے, وہ تختہ دھڑن ہو جائے, لیکن ہم نے یہ ترمیم ضرور لانی ہے. وہ جو کانسٹیٹیوشن کورٹ کی وہ بات کر رہے تھے اس کے اوپر ممکن ہے کہ یہ بڑی اچھی چیز ہو, وہ ممکن ہے کہ اس سے کوئی افادیت ظاہر ہوتی ہو, لیکن یہ رات کی تاریکی میں ڈھکے چھپے اس کے اندر آپ اگر یہ کام کریں گے تو اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے اس ترمیم کے نام کی آڑ میں, یہ تو اس طرح کی وار ہوئی نا کہ جی جہاں وہ امریکہ اٹیک کرنے جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پیس کیپنگ فورسز جا رہی ہیں. یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ ہم کسی کو قتل کرنے جا رہے ہیں, تو بڑی اچھی بات ہے پیس کیپنگ فورسز جاتی ہیں. تو اس طرح سے اس کا نام بھی انہوں نے رکھ دیا ہے جی کانسٹیٹیوشنل کورٹ. حالانکہ پس پردہ اس میں جو ہے بہت بڑی بحث ہے, اور بہت بڑی بحث ہونی چاہیے کہ اس میں ہونے کیا جا رہا ہے. اس میں ہونے یہ جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کا کل اختیار ہوگا کہ وہ سپریم کورٹ کا جج نامزد کر سکیں سینیورٹی کی بنیاد کو ہٹا کے. اس میں یہ ہونے جا رہا ہے کہ جب کوئی آپ کو جج پسند نہ آئے کسی ہائی کورٹ کا, لاہور ہائی کورٹ والا جج آپ کو پسند نہ آئے, تو آپ اس کو چنیا بھجوا دیں, اور جو چنیا کا جج آپ کو پسند آ جائے تو اس کو آپ انعام کے طور پہ لاہور لگا دیں. تو آپ تو پوری جو آپ کی ایک کنٹرول آپ کرنا چاہ رہے ہیں عدلیہ کو, جو ایک واحد ادارہ پاکستان میں رہ گیا ہے, اس کو آپ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ اس سے تو خرابی مزید پیدا ہونی ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی بہتر نقطہ نکل سکتا ہے. لیکن اگر ان کے ذہن میں کیسی چیز ہے تو اس کو ڈیبیٹ کے لیے کھولیں, پارلیمنٹ میں لائیں, اپوزیشن کی جماعتوں سے بات کریں, انہیں اپنا نقطہ نظر سمجھائیں, ان کے پوائنٹس کو سنیں, اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں. یہ چوری چھپے کرنا, یہ تو میرا نہیں خیال کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یا کسی نے بھی یہ کہا ہوگا. نہیں, لیکن عمران صاحب معذرت آپ کی بات کاٹتی ہوں, لیکن اب جس طرح آج بلاول صاحب بات کر رہے تھے, انہوں نے کھل کر حکومت کی جو آئینی ترمیم کا ایک آئیڈیا ہے اس کی سپورٹ بھی نہیں کی, لیکن وہ بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ کچھ چیزوں کے اوپر کنونس ہے, کچھ کے اوپر وہ کہہ رہے تھے ڈیبیٹ ہونی چاہیے, لیکن صرف جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر میثاق جمہوریت کا حصہ تھا, اس کے اوپر پہلے بات ہونی چاہیے تھی, اب اس کے اوپر کیوں وکلا برادری کی طرف سے اعتراضات آ رہے ہیں. لیکن بظاہر وہ بھی 100% کنونس تو نہیں لگ رہے تھے حکومت کی جوڈیشل جو پیکیج ہے اس سے, لیکن وہ سپورٹ کرنے ان اینی کیس جا رہے تھے. تو آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کیوں چاہ رہی ہوگی ان کو سپورٹ کرنا؟ کنونس تو اس پہ PMLN بھی نہیں لگتی ہے, وہ بھی لگتا ہے کہ کہیں اور سے ڈرافٹ آیا جس کو ابھی انہوں نے پوری طرح پڑھا بھی نہیں ہے. وہ تو کہتے رہے نا کہ ہمیں آج ہی ملا ہے, تو اس سے پتہ چل جاتا تھا کہاں سے آتا ہے. وہ بھی مجھے لگتا ہے جھوٹ بول رہے تھے, اس وقت بھی نہیں ملا تھا ان کو. صحیح. اینیویز
یہ فی الحال جی سچویشن ہے. نہیں، لیکن آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی، معذرت میں پھر آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، آپ کے خیال میں جس طرح جو آخری ایک سجیشن فلوٹ ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی نے کہا تھا جے یو آئی فیس سے کہ آپ بھی ایک ڈرافٹ بنائیں، ہم بھی ایک ڈرافٹ بناتے ہیں، تو آپ کے خیال میں ایسا ہو سکتا ہے کہ میوچولی کنسنٹ سے، کیونکہ اس میں اطلاعات یہ تھیں کہ پی ٹی آئی سے بھی وہ کنسلٹ کر رہی تھی جے یو آئی فے، تو کیا ایسا لگتا ہے آپ کو کہ میوچولی کچھ پولیٹیکل پارٹیز ڈیسائیڈ کر کے کسی ایگریمنٹ کے اوپر کنسنسس پیدا کر سکتی ہیں؟ دیکھیں مولانا میں تو اتنا جادو ہے کہ وہ کہیں پی ٹی آئی کو ناراضی کر لیں اس پہ ووٹ دینے کے لیے. تو مولانا کے اندر تو یہ میجک ہے موجود. اور اب ماضی میں آپ کو پتہ ہے مولانا سے کافی تلخیاں بھی پی ٹی آئی کی رہی ہیں, تو وہ کس قدر پی ٹی آئی کو وہ اعتماد کرتے ہیں یا وہ اعتماد نہیں کرتے, یہ تو مولانا بتا سکیں گے. لیکن اس وقت بڑی اشد ضرورت ہے کہ پاکستان میں گرینڈ اپوزیشن الائنس قائم ہونا چاہیے. جو جماعتیں اس وقت حکومتی اتحاد میں نہیں ہیں ان کو مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے, اور اس کے اوپر ایک ون پیج کے اوپر آ جائیں کہ اس کی کیا کیا ترمیمیں اس میں ان کو پسند ہے, کیا ناپسند ہے, ان کی وجوہات کیا ہیں. بھلے حکومت بات کرے یا نہ کرے, کم سے کم عوام تک تو اپنا پیغام پہنچا دیں. ابھی تو ایک کیوس ہے, ایک کنفیوژن ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے. بس لوگوں کو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ کیونکہ یہ نواز حکومت اور پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, لہٰذا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی. لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا ہے ان جماعتوں کے اوپر سے, اور ان جماعتوں کے ساتھ جو بھی کھڑا ہوتا ہے وہ ان کا جو برڈن ہے, وہ ان کا جو بوجھ ہے وہ بھی اٹھاتا ہے. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا سر کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, جیسے میں نے پہلا سوال بھی آپ سے کیا تھا کہ بظاہر سندھ میں وہ ہلچل نظر نہیں آتی ہے جو بظاہر پنجاب یا کے پی میں نظر آتی ہے. جو ابھی آخری جلسہ کیا گیا لاہور میں, اس کے بعد بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اب مزید کسی جلسے کا ہمارا پروگرام نہیں ہے, لیکن پھر علی امین صاحب نے کہا کہ نہیں ہم آگے بھی چل کے کچھ جلسے کریں گے. تو لگتا یہ کہ جو لیڈرشپ ہے وہ کسی ایک بات پہ اس میں کوئی یونٹی موجود نہیں ہے یا کنسنسس موجود نہیں ہے, اسکیٹرڈ نظر آتی ہے. آپ کے خیال میں کہیں لیڈرشپ کے حوالے سے کچھ غلطیاں کر رہی ہے پی ٹی آئی, جس کی وجہ سے نہ پارلیمنٹ میں کھٹی نظر آ رہی ہے نہ پارلیمنٹ کے باہر, کہیں نہ کہیں کچھ ایسا ہے جو گیپ کی صورت میں موجود ہے؟ لیکن اس میں دو تین چیزیں ہیں سنا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ کی بڑی تعداد, سب کو نہیں کہہ رہا, بہت سارے ایسے مخلص بھی ہیں جو لگے ہیں پارٹی کے ساتھ, دامے درمے سکھنے لگے ہوئے ہیں, واٹ کم میں اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں, لیکن وہ موسٹلی جیل میں ہیں. جو باہر ہیں اس میں بھی کچھ ایسے ہیں جو پورے دل و جان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. موسٹلی اس میں ایسے ہیں جو کمپرومائزڈ ہیں, اور یا وہ ان کے اندر یا وہ کمپرومائز ہیں, اور دوسرا یہ کہ وہ ان کے اندر وہ کیپیبلٹی نہیں ہے اس لیول پہ آ کے لیڈ کرنے کی پارٹی کو, جس کا نقصان جو ہے وہ تحریک انصاف مسلسل متواتر طریقے سے اٹھا رہی ہے. اور عمران خان کے جیل میں ہونے کے باوجود ایک ایسا مومنٹم وہ بلڈ نہیں کر سکے جس کو ان کو اب تک کرنا چاہیے تھا 1.5 سال کے اندر. وہ اب تک ایسا کوئی مومنٹم بلڈ کرنے میں ناکام رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو لیڈرشپ ہے وہ وہی کوئی کریڈٹ لے گی یا وہی ڈیبٹ بھی لے گی, وہی اس کا بوجھ بھی اٹھائے گی. تو اس وقت تو فی الحال تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ اس لیڈرشپ کے اندر کوئی ایسے گر ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے وہ مزید آگے لے کر جا سکیں. ابھی بھی آج تک اگر ہم بات کریں نا, مجھے آپ بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی کیا حکمت عملی ہے. واٹ ڈو دے وانٹ ٹو ڈو ایٹ دا مومنٹ رائٹ ناؤ. کل کیا کرنا چاہتے ہیں, ایک ہفتے بعد کیا کرنا چاہتے ہیں, 15 دن بعد کیا کرنا چاہتے ہیں, وہ حکمت عملی نظر نہیں آ رہی. کوئی جامع حکمت عملی نظر نہیں آ رہی جو ہم دیکھا کرتے تھے عمران خان کی موجودگی میں. جس طرح سے وہ پلان کرتے تھے ایونٹس کو, یہ جلسہ اس سے ہم یہ حاصل کریں گے, پھر ہم نے یہ جلسہ کرنا ہے, پھر ہم یہ حاصل کریں گے, پھر ہم لانگ مارچ کریں گے, وہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے. وہ چیزیں بالکل مسنگ ہیں, وہ کینوس پہ کہیں نظر نہیں آ رہی. ایٹ لیسٹ آئی کانٹ سی دوز. اچھا یہ خبریں بھی رہیں, اب اس کی نہ پی ٹی آئی نے تصدیق کی نہ تردید کی, کہ یہ جو 2 جلسے بھی ہوئے یہ خان صاحب کے فورس کرنے پہ ہوئے, اسلام آباد کا بھی, اور پھر پی ٹی آئی کی جو قیادت تھی وہ چاہتی نہیں تھی کہ جلسے کیے جائیں کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ مسائل درپیش ہوں گے. لیکن آپ کے خیال میں بظاہر کیا جو حکومت ہے اس کو مایوسی ہوئی, جو اسٹرینتھ جو نمبر پہنچنے کی کوشش کرتا رہا, کیا وجہ کیا تھی کہ یہ جو پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت ہے یہ سڑکوں پر نکلنے میں اور کیمپینز کرنے میں اتنی پرو ایکٹیو کیوں نہیں ہے؟ زیادہ تر کے پی حکومت اور ان کی ریسورسز کو ہم نے پرو ایکٹیو ہوتے ہوئے دیکھا ہے. دیکھیے میں نے وہ خیر وہاں پہ تو حکومت ہے نا, اور علی امین گنڈاپور ہے بھی ایک خان صاحب کا تگڑے سپاہیوں میں شمار ہوتا ہے. میں نے تو جو وہاں پہ دیکھا ہے باہر سے بیٹھ کے, بیکاز میرا کانٹیکٹ تو کوئی اس وقت سچ ہے نہیں پی ٹی آئی میں, ماں سے بعد چند دوستوں کے میرے پرانے دوست تھے. تو میں نے جو اس میں آبزرو کیا ہے وہ یہی آبزرو کیا ہے کہ یہ یا تو کمزوری ہے یا کمپرومائز ہے, یا لیڈرشپ کا واقعی بہت بڑا فقدان ہے.
عمران خان کو جیل گئے ہوئے تقریباً سال سے اوپر ہو گیا ہے، اور کوئی ایک دفعہ میں نے نہیں دیکھا کہ یہ اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہوں کسی چیز کے لیے بات کرنے کے لیے. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی دھرنا دینے کی کوشش کی. وہاں 3 گھنٹے کی وہ بھوک ہڑتال مذاق خیز جو تھی میں نے دیکھی، وچ واز اس نے بڑا نقصان پہنچایا تحریک انصاف کو، کہ 3 گھنٹے کی بھوک ہڑتال آپ کریں گے 4 سے 7 بجے تک، تو شام کی چائے نہ پی، باقی کیا لنچ کیا آگے، اس کے بعد گھر جا کے ڈنر پھر کر لیا. تو اس طرح کی تو کوئی چیزیں ہم نے کبھی اپنے جو کیریئر پورا تحریک انصاف میں گزرا ہے ہمارا. تو میں نے 1993 سے میں نے عمران خان کو جوائن کیا تھا، شوکت خانم ڈیز سے، پھر 96 میں ہم نے تحریک انصاف بنائی. جب سے میں ساتھ ہوں، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، چیزوں کو آبزرو کر رہا ہوں، سیکھ بھی رہا ہوں، آج تک سیکھ رہا ہوں. میں نے نہیں دیکھی ایسی کوئی بے وقوفانہ حرکت کہ جی 3 گھنٹے کی بھوک ہڑتال کر لیں. آپ اپنا مذاق اڑاتے ہیں، آپ پارٹی کے جو لیڈرشپ ہے اس کا مذاق بنواتے ہیں، آپ جو پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ڈیفیوز ہوتا ہے، الٹا بلڈ تو کیا ہوگا، ڈیفیوز ہوگا. تو اس طرح کی چیزیں انہوں نے کی ہیں جس سے ان کو اجتناب کرنا چاہیے. اور نظر یہ آتا ہے کہ خبر شاید عمران خان تک پہنچ جائے کہ جی ہم بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہیں اور بھوک ہڑتال 3 گھنٹے کی کر کے گھر چلے جائیں، یہ اس کو انڈرسٹینڈنگ دے کر آئیں کسی کو. ممکن ہے ایسا نہ ہو، لیکن لگتا ہے ایسا. بالکل ٹھیک ہے، بہتر کوئی حکمت عملی مرتب ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے. بہت بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سابق سندھ بھی ہیں اور یقیناً ایک سیزن پولیٹیشن ہیں، سندھ اور وفاق کی سیاست کو بخوبی سمجھتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت جو حکمت عملی کا فقدان نظر آتا ہے اس کی انہوں نے بڑی کھل کر نشاندہی بھی کی. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے ہی جانیں گے کہ جہاں ایک طرف حکومت وقت کی یہ کوشش ہے کہ اپوزیشن کو سائیڈ لائن کر کے قانون سازی کی جائے، وہیں اپوزیشن کی اپنی حکمت عملی کیا ہے. کیا واقعی ایک سکیٹرڈ قیادت جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ کی قوت سے آری نظر آتی ہے یا پھر نہیں؟ اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے اصولی موقف میں ایک بڑا موقف یہ بھی تھا کہ مخصوص نشستوں کے اوپر ان کی جماعت کا حق ہے، لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک ایسی ہڈی بن چکی ہے، نہ تو گلے سے اتر رہی ہے اور نہ ہی باہر نکالی جا رہی ہے. یقیناً حکومت کی کسی بھی طور یہ خواہش نہیں ہے کہ یہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس جانی چاہیے، اور لگ یہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد بھی الیکشن کمیشن تذبذب کا شکار ہے. آج بھی ایک اجلاس ہوا لیکن فیصلہ ہو نہیں سکا. اطلاعات یہ ہیں کہ شاید الیکشن کمیشن اس حوالے سے سپریم کورٹ میں ایک مرتبہ پھر جائے گا اور شاید کسی حد تک اپنے اختیارات کے بارے میں یہ بتانے کی کوشش کرے گا کہ سپریم کورٹ ان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا ہے. لیکن بظاہر یہ صرف خبریں ہی ہیں، مصدقہ اطلاعات نہیں ہیں. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آیا سپریم کورٹ اس کے اوپر کیسے ریئیکٹ کرتی ہے، کیونکہ کل کا تفصیلی فیصلہ بڑی حد تک کی وضاحت کرتا تھا. دوسری طرف اب اطلاعات یہ بھی ہیں کہ نون لیگ اس حوالے سے پارلیمنٹ کو بھی استعمال کرنے جا رہی ہے، لیکن کس حد تک استعمال کر سکے گی اور اپوزیشن کے ہوتے ہوئے استعمال کر سکے گی، یہ تمام چیزوں کے اوپر بات کرنے کے لیے تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں اور سینئر وکیل بھی ہیں. شعیب شاہین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. شعیب صاحب بہت شکریہ سر آپ کا. سر یہ بتائیے گا کہ اب مخصوص نشستوں کے بارے میں الیکشن کمیشن روز اجلاس تو بلا رہا ہے، آپ کی جماعت کے حوالے سے فیصلہ بھی بڑا کلیئر آ گیا، لیکن لگ نہیں رہا ہے کہ مخصوص نشستیں اب بھی پی ٹی آئی کو مل سکیں گی. تو آپ کو بھی یہ بات اب آپ کی جماعت کو سمجھ آ رہی ہے، کوئی اس حوالے سے کوئی بہتر اسٹریٹجی بنا سکیں آپ لوگ؟ دیکھیں 2 مہینے تک تو یہ اس بات کو پیٹتے رہے کہ جی ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آ رہی، جی ریزنز نہیں آ رہی، جی ڈیٹیل فیصلہ آئے گا تو ہم امپلیمنٹ کر دیں گے. ڈیٹیل فیصلہ بھی اب آ گیا ہے اور اس میں ہر چیز کا جواب دے دیا ہے. وہ جو کہا کرتے تھے کہ جی پی ٹی آئی پارٹی نہیں ہے، میں نے تو ہر پروگرام میں کہتا تھا بھائی پی ٹی آئی نے پارٹی بننے کی درخواست دی تھی، یہ کیسے کہتے ہیں پی ٹی آئی نہیں ہے؟ اس کا بھی جواب آ گیا ہے، اس کا سی ایم نمبر بھی لگا ہوا ہے. دوسری طرف کہتے تھے کہ جناب یہ ڈیٹیل ریزن آئے گی تو ہمیں جواب مل جائے گا، ہم امپلیمنٹ کر دیں گے، وہ ابھی پھر نہیں کر رہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں آئین کی تشریح کی ہے، پروپورشنیٹ شیئر ہے اس کا، جو سیٹیں جو بندے جیتے ہیں. اب ہماری پارٹی سے جتنی سیٹیں جیتی ہیں اس کے، اور پھر لوگوں نے ووٹ کس کو دیا ہے یہ سپریم کورٹ نے ڈٹرمن کیا ہے، ڈیموکریٹک نارمز کو ریسٹور کیا ہے. انہوں نے کہا ووٹ ملتا ہے پی ٹی آئی کے نام پہ ہمیں ملا ہے، اور اس کو ہم کسی اور پارٹی میں کنورٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیٹ از ناٹ دی اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن. اور انہوں نے کانسٹیٹیوشن میں جو پروپورشنیٹ شیئر ہے اس کو بھی ڈسکس کیا ہے، یعنی جو تناسب کے لحاظ سے متناسب نمائندگی کا جو اصول ہے کہ جس نے جتنی سیٹیں جیتی ہیں اسی ریشو کے حساب سے وومن کی اور مائنارٹیز کو سیٹیں ملیں گی. لیکن یہاں اٹھا کے دوسری پارٹیوں کو اٹھا کے دے دی گئی. تو اب ان کو سمجھ آ چکی ہے، سب کو پتا ہے، فائنل اتھارٹی آئین کی تشریح کرنے کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے اور سپریم کورٹ نے وہ دے دیے. اب جتنا یہ ڈیلے کریں گے یہ کانٹیمپٹ آف کورٹ بھی ہوگا
الیکشن کمیشن پارٹی بنا ہوا ہے، اس کی بدنیتی بھی سامنے آ گئی ہے اور اس کے بارے میں اچھا، آبزرویشن بھی لیکن دیکھی ہے شعیب سپریم صاحب کورٹ سر نے۔ اگر مجھے مختصر اس پہ ایک جواب دے دیں، دیکھیے حکومت کا تو یہ سٹانس ہے اور اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی خط میں یہ لکھا ہے کہ جی کیونکہ الیکشن ایکٹ امینڈمنٹ جو تھی وہ 2017 سے اب نافذ العمل ہے، تو وہ جو فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ سر وہ تو یہ توجیہ اس پہ پیش کر رہے ہیں، تو اب اس کا پھر کیا جواز دیکھیں ہوگا اگر قانونی طور پر دیکھا جائے؟ جی نہیں، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا اسپیکر سپریم کورٹ سے اوور اینڈ ابو تو کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ دوسری بات ہے کہ الیکشن کمیشن اسپیکر کا پابند ہے یا سپریم کورٹ کے فیصلوں کا پابند ہے؟ ظاہر سپریم کورٹ کے فیصلوں کا پابند ہے انڈر آرٹیکل 189 اور 190۔ سپریم کورٹ نے ایک وضاحت دے دی، سپریم کورٹ نے پہلے شارٹ آرڈر دیا، پھر وضاحت دی، پھر فائنل ججمنٹ دے دی۔ اب اس کے بعد کوئی بھی ریزن بنیاد بنا کر کسی بھی گراؤنڈ پہ اس کو ڈیلے کرنا وہ انلیگل اینڈ انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ اور دوسری بات دیکھیں، سپریم کورٹ نے آئین کی تشریح کی ہے، آئین کے تحت ان کو حق حاصل ہے، ہمارا حق ہے کہ ہمیں باقی سیٹیں ملیں۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا جب آئین نے ایک معاملہ فائنلی سیٹل ڈاؤن کر دیا۔ تو آئین کے دیے ہوئے اختیار کو کسی بھی لحاظ سے پارلیمنٹ کو ربر اسٹیمپ بنا کر یہ تو پھر روز ہو جائے گا کہ جناب ایک پارٹی کو جو میجارٹی پارٹی ہوگی وہ قانون میں ترمیم کرے گی، وہ کہے گی کہ جناب فلاں پارٹی کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ ان کو کوئی سیٹیں مل سکیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ جب فائنل ایک ایڈجوڈیکیشن کر دے، تمام پارٹیز پابند ہیں اس پہ عمل درآمد کرنے۔ صحیح۔ اچھا، اب دوسرا ایک مسئلہ سر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے ہے۔ اب یہ آرڈیننس کی صورت میں نافذ ہو گیا، اس میں پہلے کچھ تبدیلی 2 سال پہلے بنایا گیا، پھر اس میں کچھ تبدیلی اب کر دی گئی ہے، اس کو اب سر دوسرے ججز ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب جیسے کل نہیں بیٹھے۔ آپ کے خیال میں اب اس کو چیلنج تو کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ میں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ آرڈیننس کی صورت میں یہ نافذ ہو سکتا ہے؟ عدلیہ کی طرف سے اس پہ کسی قسم کا کوئی ریزسٹنس آپ کو نظر آ رہا ہے مستقبل قریب میں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 1 سال پہلے ایکٹ بنایا اور یہ تھکتے نہیں تھے اس بات پہ کہ جناب چیف جسٹس کو کنگ نہیں بننا چاہیے، وہ ان کی پاورز ڈسٹریبیوٹ ہونی چاہیے سینئر موسٹ 2 ججز کے ساتھ whosoever میں بھی۔ اب 2 سینئر موسٹ ججز اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کو عمل درآمد کر رہے ہیں، اس پہ فل کورٹ بیٹھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 5 مہینے جسٹس قاضی فائزہ صاحب کسی بینچ میں نہیں بیٹھے کہ نہیں جناب ایکٹ آ چکا ہے، اس کو ابھی تک ایکٹ کے اوپر آپ نے فائنل فیصلہ نہیں دیا۔ وہ چھوٹا بینچ کام کر رہا تھا، 6 یا 7 ججز یا 8 ججز بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب یہ انہوں نے اپنا اوتھ لیا، پہلا کام یہ کیا کہ اس ایکٹ کے اوپر فل کورٹ بنائی اور فل کورٹ کے میجورٹی ویو نے ایک فیصلہ دے دیا کہ نہیں یہ بالکل درست ہے اور یہی ہماری رائے تھی اور ہم یہ چاہتے تھے کہ سپریم کورٹ رولز میں امینڈ کریں، لیکن چونکہ ایکٹ آ گیا ہے تو لہٰذا یہی قانون ہوگا۔ تو اب اسی قانون کو جس کو سپریم کورٹ نے کنفرم کیا ہے کہ دیٹ از ان اکارڈنس ود دی اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن، اس کے اندر آپ نے آرڈیننس کر دیا، اس کو ریورس کر دیا۔ یہ تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی نلیفائی کرنے کے مترادف ہے۔ اچھا، اب سر تیسرا ایک اہم مسئلہ جو کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے تھا، اس پہ بھی میں آپ کی رائے چاہوں گی۔ بیرسٹر گوڈ صاحب نے سر آج کہا ہے کہ مولانا صاحب جو ڈیسائیڈ کریں گے ہم بھی ان کے ساتھ اس میں شامل ہوں گے، یعنی وہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم اس میں ان کو سپورٹ کریں گے۔ دوسری طرف سر بلاول بھٹو صاحب آج یہ کہہ رہے تھے کراچی میں ایک تقریب میں کہ جو آئینی عدالت ہے وہ بنانا ضروری بھی ہے اور ہماری مجبوری بھی ہے۔ تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ جو پیپلز پارٹی اور JUI ممکنہ طور پر کسی امینڈمنٹ کے مسودے پر کام کر رہے ہیں، تو یہ دونوں جماعتوں کا ذہن کیا ہے یہ تو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ PTI کیا اس میں سپورٹ کرے گی ان کو؟ نہیں، یہ 3 جماعتیں جو ہے نا، آپ ایک بات ذہن میں رکھیں جی، بلاول بھٹو کو تو آپ کٹ پتلی سمجھیں۔ کامران مرتضیٰ نے بڑی واضح طور پر کہہ دیا، جب آرٹیکل 8 کی بات آئی انہوں نے کہا جی، میں نے کہا آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، آگے سے کہتا ہے جی مجبوری ہے، ظاہر کرنا پڑے گا۔ اگر اس جیسا بندہ جو اپنے نانا کی روایات کو یوں پامال کرتے ہوئے اور اس آئین کی پامالی اس کی نظر میں کوئی ایشو نہیں رکھتی، کوئی معنی نہیں رکھتی، یہ بڑی قابل افسوس بات ہے۔ جہاں تک JUI کی بات ہے تو ہم اس کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں انہوں نے آئین کا ساتھ دیا اور ان کٹ پتلیوں کو سپورٹ نہیں کیا۔ اگر ان کی طرف سے کوئی ریزنیبل پروپوزل آئے گی تو ضرور ہم اس کو کنسیڈر کریں گے، مگر یہ کہنا کہ ہم آئینی عدالت کے لیے راضی ہو گئے ہیں، اٹ از انفیئر، یہ بات درست نہیں ہے۔ اور دیکھیں آئینی عدالت سپریم کورٹ ہے، اور وہی سپریم کورٹ جس کو 76 سال لگا کے ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن اگر بنایا ہے، میرا خیال ہے کہ اس وقت بھی ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ان لوگوں کو سوچ بچار کر کے ایسے فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ آج ملک آپ کا جس دیوالیہ پن کا شکار ہو چکا ہے ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے، یہاں ڈیموکریسی نہیں ہوتی، وہاں نہ ترقی ہوتی ہے، نہ معاشی ترقی ہوتی ہے، نہ سماجی ترقی ہوتی ہے، نہ وہاں ذہنی ترقی ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے آج بھی وقت ہے
इनको सोचना चाहिए। ये वोट को इज्जत दो कर नारे के साथ आके बूट पॉलिश में लग गए हैं। इन्होंने इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है 2-2.5 सालों में, और ये तसलसल जारी है इनका। और दूसरी बात कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये तो अनइलेक्टेड लोग हैं, हम लोग जो जीते हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं, ये फॉर्म 47 की पैदावार है। और उसके साथ साथ आप देखें कि सेनेट का अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ, मखसूस नशिस्तें अभी नहीं आई, ना नेशनल असम्बली मुकम्मल है, ना सेनेट मुकम्मल है। अब इस वक्त आईनी तरामीम का मुसव्वदा ले आना ये एक जुल्म है, ये ज्यादती है, या इन पे हमला है, निज़ाम इंसाफ पे अटैक है। मैं समझता हूँ कि इससे इनको बाज रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब सर आपके के लिए बड़े ही डिटेल्ड तरीके से खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी पॉलिसी और ख़ास तौर पर जो मुकदमात इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन असल मसला बन चुके हैं, चाहे वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की सूरत में कुछ ऐसी लेजिस्लेशंस हों जो कि सुप्रीम कोर्ट के तरीक़ाकार और मुकदमात की समात के तरीक़ाकार को तब्दील करें, या फिर आइनी अमेंडमेंट्स हों जो कि खुद सुप्रीम कोर्ट की हैयत को तब्दील करने जा रही हैं। उसमें बड़ा उसूली मौक़िफ़ है खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन बज़ाहिर अब देखना ये होगा कि आया हुकूमत के सद तक अपोजिशन को और अपनी इत्तेहादी जमातों को मुतमईन करती नज़र आती है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।